पार्ट 56 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काशाने बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और इसमें आपके ज़ेरे समात किताब है इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर विलायती, मुतरज्जिम हैं मारिफ इस्लाम पब्लिशर। आपके ज़ेरे समात पार्ट 56 नवां बाब इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के जमूद और ज़वाल पर आखिरी इसबाब, सफ़ा नंबर 287। आपके ज़ेरे समात है मशरिक़ शनासी का उन्वान। गुज़िश्ता से पेवस्ता हम आगे पढ़ते हैं। मशरिक़ शनासी के मारूफ़ तरीन तारीफ़ इसकी इल्मी तारीफ़ है। इसके मुताबिक जो भी अपनी तदरीस, तसनीफ़ और तहक़ीक़ का मौज़ू मशरिक़ को करार दे, ख्वाह इसका ताल्लुक़ नफ्सियात, माशरत, तारीख़, ज़बान, किसी भी मज़मून से ताल्लुक़ हो, वो मशरिक़ शनास है। जो कुछ भी अंजाम दे यही मशरिक़ शनासी है। लेकिन ये कॉलेजों यूनिवर्सिटियों का मज़मून मशरिक़ शनासी की एक आम मायने से भी वाबस्ता है। वो ये कि मशरिक़ शनासी दरअसल फ़िक्र व नज़र की एक रविश है कि जो मशरिक़ और मग़रिब की वजूद शनासी और इल्म शनासी के फ़र्क की बुनियाद पर अस्तवार है। बतौर इख्तिसार मशरिक़ शनासी को मशरिक़ पर कब्ज़ा और उसे अपने मुस्तमरा बनाने के लिए मग़रिब की ईजाद शुदा एक रविश के तौर पे महवर तज्ज़िया करार दिया जा सकता है। चूँकि जब तक मशरिक़ शनासी एक गालिब सियासी मौज़ू की मानंद मूरिद तज्ज़िया करार ना पाएगी, कभी भी इसकी मुनज़्ज़म और मुरत्तिब ख़ुसूसियात दरक नहीं की जा सकती कि जिनके ज़रिए मग़रिब और मग़रिबी कल्चर ने मशरिक़ की सियासी और माशरती फ़िक्री और इल्मी महाफ़िल और मैदानों से आगाही हासिल की, बल्कि उसे तश्कील दिया और उसे नए सिरे से एक ऐसा मौज़ू बनाया जिस पे तहक़ीक़ की जा सकती हो। मशरिक़ शनासी पर मुताला कब शुरू हुआ और इस मौज़ू पर मुहक़्क़िक़ीन बाहम इख्तिलाफ़ नज़र रखते हैं। बाज़ दानिश्वर हज़रात मशरिक़ शनासी के मुतालात की तारीख़ को बहुत क़दीम समझते हैं। इनके नज़र के मुताबिक इसको शुरू करने वाला हीरोडेट था। वो मशरिक़ी अक़वाम के बारे में मुताला किया करता था, जबकि बाज़ दीगर के, जिनमें से एडवर्ड सईद काबिल ज़िक्र हैं, जिसने मुतालिका इदारों पे तहक़ीक़ के बाद मशरिक़ शनासी का आगाज़ 1312 में वीन की कलीसा की कौंसिल के प्रोग्राम के तहत पेरिस, ऑक्सफोर्ड, यूनियन और सलामांका की यूनिवर्सिटियों में अरबी, यूनानी, इब्री और सिरियानी ज़बानों के ज़रिए मशरिक़ शनासी के मुताले पे काम के शुरू होने को करार दिया है। बाज़ दीगर दानिश्वर कलमा मशरिक़ शनासी और इसके मुश्तक़ात का इल्मी महाफ़िल में ज़हूर के ज़माने को इस इल्म की तहक़ीक़ात के शुरू का ज़माना समझते हैं, क्योंकि इंग्लिस्तान में लफ्ज़ मुस्तशरिक़ सन 1779 और फ्रांस में 1799 में राइज हुआ। 1838 में पहली बार फ्रांस की यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी में मशरिक़ शनासी का मफ़हूम और मायने दाखिल हुआ। लेकिन दर हकीकत यूरोप में मशरिक़ शनासी के बारे में मुतालात के उरूज का दौर 19वीं सदी और 20वीं सदी के अवाइल का ज़माना है। अगरचे ख़ुद मशरिक़ शनासी की तारीख़ इससे कहीं तुलानी है। मजमूई तौर पे मशरिक़ शनासी के मुतालात का दूसरा हल में दो मराहिल में तज्ज़िया किया जा सकता है।
ان دو مراحل میں سے ہر مرحلے میں مشرق شناسی ایک خاص صورت میں سامنے آتی ہے۔ نمبر 1، مشرق شناسی کے موضوعات پہ مطالعات کا نقطۂ آغاز یورپی کلیسا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اس موضوع پہ مطالعات کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی نظریہ اور اس کی برتری سے پیدا ہونے والے خطرات سے عیسائی عقائد کا دفاع کرنا تھا۔ اس لحاظ سے اس دور میں مشرق شناسی میں ایک دفاعی صورت میں تھی اور اپنے اندرونی مسائل پر توجہ رکھے ہوئے تھی۔ اس سے ان کا یہ ہدف تھا کہ وہ اسلام اور نظریہ اسلام کا حقیقی چہرہ بگاڑ کر اور اسے غیر مناسب اور ناپسندیدہ صورت میں پیش کریں تاکہ وہ یورپی شخص کو اسلامی عقائد سے دور کر سکیں اور اس دور پر غالب عیسائی عقائد و نظریات کا دفاع کر سکیں۔ بعض محققین مثلاً فواز زکریا کے بقول مشرق شناسی کے مطالعے کا یہی ہدف تھا، بلکہ اس علم کی مکمل تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ وہ مشرق شناسی کے ذریعے دراصل اپنے تشخص کا دفاع کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال کم سے کم اس حوالے سے قطعی طور پہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ پہلے دور میں مشرق شناسی کے مقصد کو عیسائیت سے وابستہ سمجھا جاتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس دور میں یورپی ماحول اور معاشرے پہ حاکم عیسائی تہذیب و نظریات کا دفاع اور کلیسا کے اقتدار کی نگہبانی کی جائے۔ بالفاظ دیگر اس قسم کے تجزیے اور تحقیق یورپی دانشوروں اور روشن خیال حضرات کے لیے کی جاتی تھیں، وہ بھی ایک معین دور میں ایک معین ہدف و مقصد اور خاص روش سے کہ جس کی غرض پس پردہ پنہاں تھیں۔ یہاں مقصد یہ نہیں تھا کہ محض حقیقت تک پہنچا جائے اور یہ ایک خالص علمی تحقیق ہو، بلکہ یورپی دانشوروں کی آراء اور دانائی کے ثبوت کے لیے ایک مضبوط ڈھال بنائی جائے اور اس میں انقلاب پیدا کرنے والے آراء و افکار بالخصوص اسلامی آراء کے مد مقابل دفاع کیا جائے اور عیسائیت کی مخالفت میں جانے والا ہر راستہ بند کر دیا جائے۔ نمبر 2، پہلے مرحلے میں مشرق شناسی کے مطالعات کا محور یورپ اور عیسائی دنیا کے اندرونی مسائل تھے۔ اس مرحلے کے بعد ایسے دور کا آغاز ہوا کہ جس میں مشرق شناسی استعمار سے وابستہ ہو گئی۔ یہاں بیرونی مسائل اور معاملات محور قرار پا گئے۔ اب اس میں عیسائی نظریات اور رجحانات کے ساتھ ساتھ مشرقی اقوام پر تسلط کا رنگ ڈھنگ بھی پیدا ہو گیا۔ اسی دور کے آغاز سے ہی محققین نے اپنے موضوع مطالعہ سرزمینوں کے بارے میں حقائق پر مبنی دقیق تصویر اپنی حکومتوں کو پیش کی، تاکہ وہ حکومتیں ان تحقیقات اور تجزیات کی بنا پہ ان مشرقی معاشروں اور تہذیب سے ٹکرائیں اور ان پہ تسلط پاتے ہوئے ان کے زرخیز منابع اور سرچشمے لوٹ لیں۔ 19ویں صدی کے فرانسیسی، جرمن اور انگلستانی نظریات کی تاریخ کا تجزیہ کریں تو مغرب کی اقتصادی اور جغرافیائی توسیع پسندی پر مشتمل رجحانات کا آغاز اور معاشرہ شناسی پر جدید نظریات کے ظہور کے درمیان واضح وابستگی نمایاں محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح سماجیات کی جدید شاخیں محض ایسے استعماری علوم کی صورت میں سامنے آتی ہیں کہ جو محکوم اور ماتحت اقوام کے مفادات سے قطع نظر محض استعماری حکومتوں کی خدمت کرتی ہیں۔ 20ویں صدی میں بھی مشرق شناسی دو صورتوں کے ذریعے مغرب کی دنیا میں تسلط میں اپنا کردار ادا کرتی تھی۔ الف، علم و دانش کے حصول اور اس کے پھیلاؤ کے لیے جدید ذرائع اور وسائل سے فائدہ اٹھانا، مثلاً اسکول، یونیورسٹیاں اور ذرائع ابلاغ وغیرہ۔
تاکہ اہل مشرق کے افکار و اقلیت کو نئے سرے سے تیار کیا جائے اور انہیں اس انداز سے مغربی تہذیب میں مخلوط کیا جائے تاکہ مشرق والے اپنے آپ کو فکر و تدبر میں اہل مغرب کی مانند سمجھیں اور ان کی اقدار کو اپنا لیں۔ بعض مشرق شناس لوگوں کا علمی محدودیت اور تھیوری کی حدود سے نکلنا اور علمی میدان میں داخل ہونا تاکہ یورپی حکومتوں کے دیگر ممالک پہ تسلط کے اہداف کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ اس طرح جدید مطالعات اور سیاسی اہداف کے پیش نظر معاملات انجام پائے اور غیر ملکی علمی سرگرمیوں سے بھی فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ اگرچہ اس مشرق شناسی کے باعث نتائج مفید بھی تھے، انہوں نے اس ذریعے سے مشرقی سرزمینوں کے بہت زیادہ حد تک اہم حقائق کو دریافت کر لیا تھا، لیکن ان حقائق کا رخ کبھی بھی خالص علمی مقاصد کے حصول کے لیے نہ رہا۔ لہٰذا مشرقی شناسی کو مشرق و مغرب کے عمومی تصادم کے تناظر میں محور تجزیہ قرار دینا چاہیے، کیونکہ یہ مشرق شناسی ایک ایسی گفتگو ہے جو اہل مغرب نے مشرقیوں بالخصوص مسلمانوں کو محور قرار دیتے ہوئے شروع کی۔ اس لیے یہ قدرتی بات ہے کہ اس موضوع پر بعض مشرقی دانشور حضرات تنقید کریں، البتہ ان کی سخت تنقید صرف مغربی شناس مشرقی شناس لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس تنقید کے دائرے میں وہ مشرقی لوگ بھی ہیں جو مغرب کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ ان کے نظریات پر عمل کرنے کے لیے انہیں اپنے مطالعات سے مطابقت دیتے ہیں۔ بعض معترضین اور اہل تنقید نے واضح طور پر کہا کہ یہ مشرق شناس اسلام کے بارے میں بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کی نظر کے مطابق یہ مشرق شناس ایک علمی تجزیے کے لیے ضروری غیر جانبداری کا کوئی بھی معیار نہیں رکھتے۔ ان کی مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں، پیغمبر اسلام پہ تہمتوں، معنویت اور وحی کے انگارے سے بھری ہوئی افکار سے بھری ہوئی ان کی مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں، پیغمبر اسلام پہ تہمتوں، معنویت اور وحی کے انکار سے بھری ہوئی تاریخ، عربی زبان سے ناآگاہی اور مسلمانوں کے مخالف یہودیوں کی حمایت کرنا، یہ سب ان کی غیر جانبداری کو مشکوک اور مخدوش کر رہا ہے۔ البتہ ان لوگوں کی مشرق شناسی پہ تنقید، ان کے نقائص اور خاص جہات کی طرف ان کی جانبداری کا اعتراض صرف مشرقی دانشوروں کی حد تک منحصر نہیں رہا، بلکہ خود مغربی دانشوروں اور مشرق شناسوں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا اور تنقید کی۔ ایون ریچرڈ کی رائے ہے کہ مشرق شناسی استعماری حکومتوں کی خادم رہی ہے، اور وہ اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر استعماری حکومتوں کی پالیسی یہ ہے کہ سرداروں اور حکام طبقے کے ذریعے اپنے استعمار شدہ علاقوں پہ حکومت جاری رکھیں، تو اس مقصد کے پیش نظر بہتر یہی تھا کہ ان مشرقی معاشروں میں ان کے سرداروں اور مخصوص فعال افراد سے آگاہ ہوں اور معاشرے میں ان کی طاقت کی مقدار اور ان اختیارات کو پہچانا جائے کہ جس سے وہ بہرہ مند ہیں، کیونکہ اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک سرزمین پر ان کے علاقائی قوانین اور رسم و رواج کے مطابق حکومت کریں، تو ضروری ہے کہ پہلے ان قوانین کی نوعیت جاننی چاہیے۔ یہاں تک ہم نے آپ کو گوش گزار کیا صفحہ نمبر 292 تک۔